बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, ग़ज़वा उहद के बाद कुछ ग़ज़वात मज़ीद हुए जिनमें कुछ में लड़ाइयाँ हुईं, कुछ में लड़ाइयाँ नहीं हुईं। आज की वीडियो में हम आपको उन्हीं ग़ज़वात के बारे में बताएंगे और उन्हीं में एक अहम ग़ज़वा था जिसे ग़ज़वा बनु मस्तलक भी कहते हैं। उसके बाद एक वाक़या पेश आया था जिसे वाक़या इफ़क कहते हैं, यानी हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगाने का वाक़या पेश आया था। आज की वीडियो में हम आपको इस हवाले से तफसील से आगाह करेंगे किस तरह से मुनाफिकीन ने हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगाई, जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा मोहतरमा सैयदा उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को बहुत शदीद तकलीफ़ पहुँचाई, और फिर किस तरह से अल्लाह ताला ने सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारात में कुरान पाक की आयात नाजिल फरमाई, जिन्हें क़यामत तक तिलावत किया जाता रहेगा। आज की वीडियो में आपको ये वाक़या भी तफसील से बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन कराम, ग़ज़वा उहद के बाद पेश आने वाले दीगर ग़ज़वात का भी ज़िक्र किया जाएगा। और नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में आपको एक ऐसे सहाबी के बारे में भी बताएंगे जिन्हें कैद के दौरान अल्लाह की जानिब से गैब से अंगूर पेश किए जाते थे। और नाज़रीन, सज़ाए मौत से पहले नफल पढ़ने की रिवायत किस सहाबी से शुरू हुई, ये भी आपको बताएंगे, जो कि आज तक जारी है। और इसके अलावा नाज़रीन कराम, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के वाक़यात भी आज की वीडियो का हिस्सा हैं। तो चलिए नाज़रीन कराम, आगाज़ करते हैं अपनी आज की इस अहम वीडियो का। आपने हमारी आज की इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखना है। सबसे पहले शामिल करते हैं वाक़या इफ़क। नाज़रीन कराम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने इस वाक़े के मुताल्लिक़ कुछ इस तरह से बताती हैं कि ग़ज़वा मस्तलक से वापसी के लिए कूच का ऐलान होते ही मैं क़ज़ा हाजत के लिए उठ खड़ी हुई और लश्कर से दूर जंगल की तरफ चली गई। जब मैं फारिग हो गई तो वापस लश्करगाह की तरफ रवाना हुई। मेरे गले में एक हार था, वो हार कहीं टूट कर गिर गया। मुझे उसके गिरने का पता न चला। जब उसका ख्याल आया तो हार की तलाश में वापस जंगल की तरफ गई। इस तरह उस हार की तलाश में मुझे देर हो गई। लश्कर में जो लोग मेरा होदेज उठाकर ऊँट पर रखा करते थे, उन्होंने ख्याल किया कि मैं होदेज में मौजूद हूँ। उन्होंने होदेज को उठाकर ऊँट पर रख दिया और उन्हें एहसास न हुआ कि मैं उसमें नहीं हूँ, क्योंकि मैं दुबली पतली और कम वज़न की थी। मैं खाती भी बहुत कम थी, जिस्म पर मोटापे के आसार नहीं थे। इस तरह लश्कर रवाना हो गया। आपको बताते चलें कि होदेज महमल को कहते हैं। ये एक डोली नुमा चीज़ होती है जो ऊँट पर नशिस्त के तौर पर बुलंद की जाती है ताकि औरत पर्दे में रहे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बताती हैं कि उधर काफ़ी तलाश के बाद मेरा हार मिल गया और मैं लश्कर की तरफ रवाना हुई। वहाँ पहुँची तो लश्कर जा चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा था। मैं जिस जगह ठहरी हुई थी वहीं बैठ गई। मैंने सोचा उन्हें मेरी गुमशुदगी का जब पता चलेगा तो सीधे यहीं आएंगे। बैठे बैठे मुझे नींद ने आ लिया। कहते हैं कि सफ़ान सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़िम्मेदारी ये थी कि वो लश्कर के पीछे रहा करते थे ताकि किसी का कोई सामान रह जाए या गिर जाए तो उठा लिया करें। उस रोज़ भी लश्कर से पीछे थे। चुनाचे जब ये उस जगह पहुँचे जहाँ काफ़िला था तो उन्होंने मुझे दूर से देखा और ख़याल किया कि कोई आदमी सोया हुआ है। नज़दीक आए तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। मुझे देखते ही उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उनकी आवाज़ सुनकर मैं जाग गई। उन्हें देखते ही मैंने अपनी चादर अपने चेहरे पर डाल ली। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सफ़ान सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैरत ज़दा थे कि ये क्या हुआ, लेकिन मुँह से उन्होंने एक लफ्ज़ ना कहा, न मैंने उनसे कोई बात की। उन्होंने अपनी ऊँटनी को मेरे करीब बैठा दिया और सिर्फ इतना कहा, माँ सवार हो जाइए। मैंने ऊँट पर सवार होते वक्त कहा, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ताला की ज़ात ही मुझे काफ़ी है और वही मेरा बेहतरीन सहारा है।
پھر میرے سوار ہونے کے بعد انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کی مہار پکڑ کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں پہنچ گئے۔ لشکر اس وقت نخل ظہیرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا، یہ عورت کون ہے جسے صفوان ساتھ لایا ہے؟ اس کے ساتھی منافق بول اٹھے، یہ عائشہ ہے، صفوان کے ساتھ آئی ہے۔ اب یہ لوگ لگے باتیں کرنے۔ پھر جب لشکر مدینہ منورہ پہنچ گیا تو منافق عبداللہ بن ابی دشمنی کی بنا پر اور اسلام سے اپنی نفرت کی بنیاد پر اس بات کو شہرت دینے لگا۔ ناظرین، امام بخاری لکھتے ہیں، جب منافق اس واقعے کا ذکر کرتے تو عبداللہ بن ابی بڑھ چڑھ کر ان کی تائید کرتا تاکہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مدینہ منورہ آ کر میں بیمار ہو گئی۔ میں 1 ماہ تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافق اس بات کو پھیلاتے رہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے۔ اس طرح یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور میرے ماں باپ تک پہنچیں، جبکہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے تھے، جیسا کہ پہلے بیماری کے دنوں میں میرا خیال رکھتے تھے۔ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے پر منافقین کی الزام تراشی سے سخت غمزدہ تھے۔ اس فکر و رنج کی وجہ سے گھر والوں سے اچھی طرح گھل مل کر بات کرنے کا موقع بھی نہ ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے میں پریشان رہنے لگی۔ میری بیماری کم ہوئی تو مستہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو لوگوں میں پھیل رہی تھیں۔ مستہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے بیٹے مستہ کو بھی برا بھلا کہا کہ وہ بھی اس بارے میں یہی کچھ کہتا پھرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا مرض لوٹ آیا، مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، بخار پھر ہو گیا۔ گھر آئی تو بری طرح بے چین تھی، تمام رات روتے گزری، آنسو رکتے نہیں تھے، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کیا، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہو آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں چاہتی تھی اس خبر کے بارے میں والدین سے پوچھوں۔ جب میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی تو میری والدہ رومان رضی اللہ تعالی عنہا مکان کے نچلے حصے میں تھیں، جبکہ والد اوپر والے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ والدہ نے مجھے دیکھا تو پوچھا، تم کیسے آئیں؟ میں نے ان سے پورا قصہ بیان کر دیا اور اپنی والدہ سے کہا، اللہ آپ کو معاف فرمائے، لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ اس پر میری والدہ نے کہا، بیٹی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے خاوند کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس سے جلنے والے اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا، اللہ کی پناہ، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو بھی ان باتوں کا علم ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں انہیں بھی معلوم ہے۔ اب تو مارے رنج کے میرا برا حال ہو گیا، میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز والد کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً نیچے اتر آئے۔ انہوں نے میری والدہ سے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، اس کے بارے میں لوگ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اب تو والدہ بھی رونے لگیں، والد بھی رونے لگے۔ اس رات میں بھی روتی رہی، پوری رات سو نہ سکی۔ میری والدہ بھی رو رہی تھیں، والد بھی رو رہے تھے، ہمارے ساتھ گھر کے دوسرے لوگ بھی رو رہے تھے۔ ایسے میں ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آ گئی۔ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ ہمیں روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو بلی تھی وہ بھی رو رہی تھی۔ ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں، جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس دوران آپ پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا، عائشہ
مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری برات فرما دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے عرض کیا، جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا جواب دیجیے۔ جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نہیں جانتا اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ تب میں نے عرض کیا، آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو کیا اس پر یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی، میں اپنے رنج اور غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں آیات نازل فرمائے گا، جن کی تلاوت کی جائے گی، جن کو مسجدوں میں پڑھایا جائے گا۔ البتہ میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرما دیں گے۔ ابھی ہم لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار محسوس ہوئے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا اوڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ میں بے گناہ تھی، البتہ میرے والدین پر بے تحاشا خوف طاری تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے آثار ختم ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، 2 قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا، عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ نور کی آیات نازل فرمائی تھیں، جن کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے، یعنی تہمت لگائی ہے، اے مسلمانوں، وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے، تم اس طوفان کو برا نہ سمجھو، بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اسے اسی کے مطابق گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا، یعنی عبداللہ بن ابی، اسے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ صریح جھوٹ ہے؟ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ سو قاعدے کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے جس کی تمہیں کسی دلیل سے قطعاً خبر نہیں تھی، اور تم اس کی ہلکی بات یعنی گناہ واجب نہ کرنے والی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب پہلی بار اس بات کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں زیبا نہیں کہ ایسی بات منہ سے نکالیں، معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا، اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تم سے صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ان آیات کے نزول کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے دنیا و آخرت میں سزا دردناک مقرر ہے، اور اس بات پر سزا کا تعجب مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اے توبہ کرنے والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے،
تو تم بھی وعید سے نہ بچتے۔ ناظرین، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان آیات کے نزول سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین رہتی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں میں اس کی وجہ سے غمگین ہوں۔ تب اس نوجوان نے کہا کہ آپ ان الفاظ میں دعا کریں۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے اور آئے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیرے سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے، اور اے اول اور اے آخر میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے خلاصی کی کوئی راہ نکال دے۔ دعا سن کر میں نے کہا، بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں نے ان الفاظ میں دعا کی، اس کے بعد میرے لیے برات کے دروازے کھول دیے گئے۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی جانے والی تہمت کا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے قرآن پاک میں نازل ہونے والی آیات کا۔ منافقین کی پہلی کوشش کہ مسلمانوں میں جاہلی تعصب بھڑکایا جائے ناکام ہو گئی، تو انہوں نے اس غزوے میں ایک اور انتہائی مذموم اور گھناؤنی کوشش کر کے فتنہ افق برپا کر دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ واپسی پر مدینہ منورہ کے قریب مسلمان آرام کے لیے ایک جگہ ٹھہرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حاجت ضروریہ کے لیے اپنے ہودج سے نکل کر دور ویرانے میں چلی گئیں۔ واپس آئیں تو پتہ چلا کہ گلے میں ہار موجود نہیں۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہار ڈھونڈنے کے لیے واپس چلی گئیں۔ وہاں تلاش کرتے دیر ہو گئی۔ واپس آئیں تو پہلے سے بھی بڑا حادثہ منتظر تھا کہ لشکر کوچ کر چکا تھا اور وہاں کوئی متنفس یعنی کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ کوچ کا اعلان ہوا تو ہودج اٹھانے والوں نے ہودج اٹھا لیا اور اونٹ پر رکھ دیا۔ ہودج وزنی تھا، اس لیے یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ ہودج خالی ہے۔ ویسے بھی اس عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وزن بہت ہلکا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشانی کے عالم میں وہیں لیٹ کر انتظار کرنے لگیں۔ وہاں سے حضرت صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہچان لیا، کیونکہ پردہ فرض ہونے سے پہلے انہوں نے انہیں دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اونٹ بٹھایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوار ہو گئیں۔ وہ مہار تھام کر چل دیے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر پہلے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ منافقین نے یہ موقع غنیمت جانا اور جھوٹا واقعہ بنا کر چشمہ کر دیا۔ اس سازش کا اصل سرغنہ عبداللہ بن ابی تھا۔ منافقین کی چال سے چند مخلص صحابہ مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جحش اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جال میں پھنس گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس افواہ سے بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے مسجد میں تمام حاضرین کے روبرو اپنی زوجہ محترمہ اور صفوان بن معطل پر پورے اعتماد کا اظہار فرمایا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشکش کی کہ ہم اس بہتان ترازی میں حصہ لینے والوں کو اگر وہ اوس میں سے ہیں تو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ طیش میں آ گئے، کیونکہ بہتان ترازی کا سلسلہ خزرجی منافقین سے چلا تھا۔ قریب تھا کہ دونوں قبیلوں میں فتنہ پھوٹ پڑے، جیسا کہ منافقین کی خواہش تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ سنبھال لیا اور فتنے کی آگ بجھا دی۔ یوں منافقوں کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ ادھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں، کیونکہ سفر سے واپسی کے بعد سے وہ بیمار تھیں۔ انہیں اس بہتان اور افواہ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ والدین کے گھر جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اصل صورتحال کا پتہ چلا تو ان کی نیند اڑ گئی اور گریہ طاری ہو گیا۔ وہ مسلسل روتی رہیں۔ ان کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے بارات کا یقین دلا دیں گے۔ اس کا تو انہیں گمان بھی نہ تھا کہ ان کے بارے میں قرآنی وحی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی
اور ان کی طہارت اور عظمت و منزلت کی گواہی دیتی رہے گی۔ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ ام المومنین عائشہ صدیقہ پر بہتان گھڑ لائے وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں۔ بالآخر 1 مہینے کی پریشانی اور اضطراب کے بعد ان کی بارات اور لوگوں کے طرز عمل کے بارے میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس ماجرے سے پہلے اپنے ماموں زاد مصطح بن اساسہ کے اخراجات پورے کرتے تھے، لیکن جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی میں ملوث پائے گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ آئندہ اسے 1 پیسہ بھی نہیں دیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور تم میں سے صاحب فضل مالدار لوگ یہ قسم نہ اٹھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو 1 پیسہ بھی نہیں دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کی طلب میں اس کا وظیفہ دوبارہ جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خوب ڈانٹا جو منافقین کے جال میں پھنس گئے تھے، یعنی حمنہ، مصطح اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ فرمایا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو مومن مرد اور عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو واضح جھوٹ ہے۔ قرآن مجید نے مخلص مومنین کے شاندار موقف کو سراہا ہے، ہوئے جنہوں نے خاندان نبوت کے مقدس و مطہر افراد کے سلسلے میں پختہ ایمانی کا رویہ اختیار کیا، جیسے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تم نے یہ بات سنی تھی تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ اے اللہ، تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ واحدی نے متصل سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس آیت کی شان نزول روایت کی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے تو ان کی زوجہ محترمہ نے پوچھا، کیا آپ نے وہ بات نہیں سنی جو لوگ کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کون سی بات؟ بیوی نے تفصیل سے بتائی تو انہوں نے معان فرمایا، ہمیں تو ایسی بات کرنی زیب نہیں دیتی۔ اے اللہ، تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین و تعریف کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔ امام بخاری کی روایت ہے کہ ایک انصاری نے یہ بہتان سنا تو فوراً پکار اٹھا، سبحان اللہ، ہمیں تو ایسی بات منہ سے نکالنی بھی زیبا نہیں، یہ تو عظیم بہتان ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، ابن اسحاق کی روایت کے مطابق یہ انصاری حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ بہر صورت دونوں آیتوں کے مفہوم و معنی ایک ہی ہیں، جبکہ دونوں آیات ایک وقت میں ایک ہی مناسبت سے نازل ہوئیں، تو بعید نہیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف بھی اس آیت کے سبب نزول میں شامل ہو۔ واقدی نے بھی ابن اسحاق کی موافقت کی ہے۔ انہوں نے ضعیف کا اشارہ کرتے ہوئے یہ قول بھی بیان کیا ہے کہ یہ آیت حضرت ام طفیل رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خاوند حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور آئیے ناظرین کرام، اب تذکرہ کرتے ہیں دیگر غزوات کا۔ مشرکین میدان احد سے بھاگے تو کچھ دور جا کر انہیں خیال آیا کہ مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر کے انہیں مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس نیت کا اندازہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے اعلان فرمایا، ہمارے ساتھ وہی لوگ چلیں جو غزوہ احد میں موجود تھے۔ اس وقت مسلمان زخموں سے چور چور تھے اور خوف و دہشت کی فضا طاری تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے آپ کے اعلان پر دل و جان سے لبیک کہا۔ آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ چلنے کی خصوصی اجازت دی، کیونکہ وہ احد میں شریک نہیں تھے۔ انہیں ان کے والد محترم نے ان کی بہنوں کی نگہداشت کے لیے گھر چھوڑا تھا۔ خیر، اسلامی لشکر تیار ہو کر حمر الاسد تک پہنچ گیا۔ وہاں معبد بن ابی معبد خزائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ابو سفیان کے پاس پہنچ کر اس کا حوصلہ پست کریں۔ وہ اسے روحا کے مقام پر ملے۔ ابو سفیان کو ان کے مسلمان ہو جانے کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے اسے ڈرایا
کہ مسلمان تو تیرا پیچھا کرتے ہوئے حمر الاسد تک پہنچ چکے ہیں، بہتر یہی ہے کہ تم صحیح سلامت مکہ چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کے متعلق فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کا کہا مانا بعد اس کے کہ انہیں زخم لگے، ان میں سے جنہوں نے اچھائی کی اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے ایک بڑا اجر ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حمر الاسد سے واپسی کے دوران عبد الملک بن مروان کے نانا معاویہ بن مغیرہ اور ابو عزہ جمحی کو، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں میں سے بلا معاوضہ احسان فرماتے ہوئے چھوڑ دیا تھا، گرفتار کر لیا گیا۔ ابو عزہ کہنے لگا، اللہ کے رسول مجھے معاف فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اب ایسا نہ ہوگا کہ تم دوبارہ مکہ جا کر اپنے رخساروں پر ہاتھ پھیرو اور کہو میں محمد کو 2 دفعہ دھوکہ دے آیا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عزہ سے فرمایا تھا، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ پھر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اس کی گردن مار دی۔ یہ غزوہ ہجرت کے 32ویں ماہ شوال کی 8 تاریخ کو پیش آیا۔ دیگر اقوال بھی ہیں، مثلا ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ یہ غزوہ 16 شوال کو اتوار کے دن پیش آیا۔ آئیے ناظرین، اب آپ کو اس سریہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس میں ایک صحابی کو غیب سے انگور کے خوشے ملتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگ جاسوسی کے لیے بھیجے اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ وہ چل پڑے۔ جب وہ اسفان پہنچے تو حزیل کے ایک قبیلے بنو لاہیان کو ان کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے تقریباً 100 تیر انداز ان کے پیچھے لگا دیے۔ وہ ان کے نشان قدم کا کھوج لگاتے لگاتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں صحابہ کچھ دیر پہلے ٹھہرے تھے۔ اس جگہ انہوں نے کھجوروں کی گٹھلیاں دیکھیں۔ وہ پہچان گئے کہ یہ مدینہ کی کھجوریں ہیں۔ اب انہوں نے تیزی سے تعاقب کیا حتیٰ کہ ان کو جا لیا۔ صحابہ نے انہیں دیکھا تو ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ بنو حزیل نے انہیں گھیر لیا اور کہا، ہمارا تم سے پکا وعدہ ہے، اگر تم ہمارے پاس اتر آؤ تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تو کسی کافر کی پناہ میں نہیں اترتا، اے اللہ ہمارے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع پہنچا دے، اور پھر ان سے لڑائی شروع کر دی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سمیت 7 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تیروں سے شہید ہو گئے۔ خبیب، زید اور ایک اور صحابی بچ گئے۔ کفار نے پھر پیشکش کی کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ تینوں صحابہ اتر آئے۔ جب انہوں نے ان پر قابو پا لیا تو ان کی کمانوں کی تندیاں کھول کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ تیسرے صاحب کہنے لگے، یہ تمہاری پہلی بے وفائی ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے انہیں گھسیٹا اور ساتھ لے جانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ آخر انہوں نے انہیں قتل کر دیا اور خبیب و زید کو لے جا کر مکہ میں قریش کے ہاتھ بیچ دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو حارث بن عامر بن نوفل نے خرید لیا، کیونکہ انہوں نے بدر کے دن حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ وہ ان کے پاس چند دن قید رہے۔ جب انہوں نے ان کے قتل کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے حارث کی کسی بیٹی سے اس طرح طلب کیا تاکہ صفائی کر سکیں۔ اس نے اس طرح مہیا کر دیا۔ وہ عورت خود بیان کرتی ہیں، اس دوران میں اپنے بچے سے غافل ہو گئی۔ وہ رینگتا ہوا خبیب کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا۔ ان کے ہاتھ میں اس طرح تھا، میری نظر پڑی تو میں گھبرا گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ میری پریشانی بھانپ گئے، کہنے لگے، تجھے خدشہ ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ ہرگز نہیں، میں انشاءاللہ ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے خبیب سے اچھا قیدی کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے انہیں انگور کا خوشہ کھاتے دیکھا، حالانکہ ان دنوں مکہ میں کھجوریں بھی نہیں ملتی تھیں۔ ویسے بھی وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تھا جو انہیں عطا کیا گیا۔ خیر، کفار انہیں قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے گئے۔ انہوں نے کہا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ فارغ ہوئے تو بولے، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا
کہ تم لوگ سمجھو گے کہ میں موت سے گھبرا رہا ہوں تو میں مزید نماز پڑھتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے قتل کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ رائج کیا۔ پھر کہا، مولا کریم ان سب کو اچھی طرح گن لے، انہیں ایک ایک کر کے قتل کرنا، کسی کو باقی نہ چھوڑنا۔ پھر شعر پڑھے جن کا ترجمہ ہے، اگر میں اسلام کی حالت میں مارا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں مر کر کس پہلو پر گرتا ہوں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو میرے جسم کے ٹکڑوں اور جوڑوں پر برکت نازل فرما دے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، پھر عقبہ بن حارث اٹھا اور اس نے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ آئیے ناظرین اب تذکرہ کرتے ہیں غزوہ بنی نذیر کا۔ تاریخی کتب میں اس جنگ کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ جنگ بدر کے بعد قریش کی انگیخت پر بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ بنو کلاب کے 2 مقتولوں کی دیت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑائی برپا کرنے پر اکسایا اور انہیں مسلمانوں کی دفاعی کمزوریاں بتائیں۔ پہلے سبب کی تفصیل یوں بتائی گئی ہے کہ قریش نے یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرو ورنہ ہماری تمہاری جنگ ہے۔ بنو نذیر اس دھمکی میں آ گئے اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ 30 صحابہ کو ساتھ لے کر کسی مناسب جگہ تشریف لے آئیں، ہم بھی اپنے 30 علماء لائیں گے، وہاں گفتگو ہوگی۔ اگر ہمارے علماء نے آپ کی بات مان لی تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ جب مقررہ جگہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے تجویز پیش کی کہ آپ صرف 3 صحابہ کو لائیں، ہمارے بھی 3 عالم ہوں گے۔ ان 3 یہودیوں نے خنجر چھپائے ہوئے تھے، لیکن ان لوگوں کی ایک عورت نے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے یہ راز فاش کر دیا۔ اس نے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا۔ آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے اور تیاری کے بعد ان کا محاصرہ کر لیا۔ وہ بے بس ہو کر جلا وطنی پر رضامند ہو گئے، بشرط یہ کہ انہیں اسلحے کی بجائے اونٹوں پر مال لاد کر لے جانے دیا جائے۔ دوسرے سبب کی تفصیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو کلاب کے 2 مقتولین کی دیت کے سلسلے میں یہود کے ہاں گئے، کیونکہ ان سے معاہدہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے مقررہ حصہ ادا کرنے کا وعدہ کیا تو آپ ان کے انتظار میں ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، تمہیں دوبارہ ایسا موقع نہیں ملے گا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ عمر بن جہاش اس دیوار پر چڑھ کر آپ پر ایک بھاری پتھر گرا دے تاکہ آپ کا کام تمام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ارادے کی اطلاع کر دی۔ آپ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ صحابہ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، لیکن جب آپ کافی دیر تک واپس نہ آئے تو انہیں پتہ چلا کہ آپ تو مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں۔ صحابہ بھی واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی سازش بتلائی اور جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ تیاری کے بعد مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ 6 دن محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار وہ اس شرط پر صلح پر مجبور ہو گئے کہ اونٹوں پر جتنا مال لاد سکیں لے جائیں۔ تیسرا سبب صرف موسیٰ بن عقبہ ہی نے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، بنو نذیر نے خفیہ طور پر قریش کو پیغام بھیجا اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے پر اکسایا تھا، بلکہ انہیں مسلمانوں کی چند دفاعی کمزوریاں بھی بتلائی تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قریش مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے احد کے پاس فروکش تھے۔ دوستو، اگر بات کی جائے غزوہ بدر ثانی کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان 4 ہجری میں غزوہ احد کے دوران میں ابو سفیان سے کیے گئے وعدے کے مطابق میدان بدر کی طرف نکلے۔ آپ کے ساتھ 1500 صحابہ اور 10 گھوڑے تھے۔ آپ بدر پہنچ گئے اور وہاں 8 دن مشرکین کا انتظار کرتے رہے۔ ادھر ابو سفیان بھی مشرکین کو لے کر نکلا، لیکن جب مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر دور مرزہران کے مقام پر پہنچا تو وہاں جہنہ کے چشموں پر قیام پذیر ہوا اور یہ بہانہ بنا کر لشکر واپس لے گیا کہ یہ سال قحط والا ہے،
بزدلی کے اس مظاہرے سے مسلمانوں کی ہیبت میں اضافہ ہو گیا، جس میں احد کی شکست سے کچھ کمی آ گئی تھی۔ اس کے بعد ہوا ناظرین غزوہ ذات الرقا۔ اہل سیرت و مغازی کے درمیان اس غزوے کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا میلان اس طرف ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا۔ ابن اسحاق کے نزدیک یہ غزوہ بنو نذیر کے بعد ہوا، بعض کے مطابق غزوہ خندق کے بعد 4 ہجری میں ہوا۔ واقدی اور ابن سعد کا خیال ہے کہ یہ غزوہ محرم 5 ہجری میں ہوا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک راجح وہی ہے جسے امام بخاری اور ابو معشر نے اختیار کیا ہے، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس غزوے میں شریک ہوئے ہیں۔ وہ خیبر کی فتح کے فوراً بعد حبشہ سے آئے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی غزوے میں شریک ہوئے، وہ بھی فتح خیبر کے وقت مسلمان ہوئے تھے۔ اس غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ خوف ادا کی، جبکہ غزوہ خندق کے وقت صلاۃ خوف کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس کی مشروعیت حدیبیہ کے سفر میں اسفان کے مقام پر ہوئی اور حدیبیہ کا واقعہ 6 ہجری کا ہے۔ اس غزوے میں مسلمانوں اور غطفان کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی، صرف ایک دوسرے کو ڈراتے رہے۔ اس میں مسلمانوں نے صلاۃ خوف پڑھی۔ طریقہ یہ تھا کہ لشکر کا ایک حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگتا اور دوسرا دشمن کے مقابلے میں ڈٹا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ والوں کو 1 رکعت پڑھا دیتے اور کھڑے رہتے۔ اس دوران میں مقتدی دوسری رکعت خود پڑھ لیتے، پھر وہ جا کر دشمن کے مقابل کھڑے ہو جاتے اور دوسرا گروہ آ کر آپ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا۔ آپ ان کو باقی ماندہ 1 رکعت پڑھا دیتے اور بیٹھے رہتے۔ اس دوران میں انہوں نے 1 رکعت خود پڑھ لی ہوتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیر دیتے۔ ایک روایت میں یہ طریقہ یوں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گروہ کو 2 رکعتیں پڑھاتے، وہ اٹھ کر چلے جاتے اور دوسرا گروہ آتا تو اسے بھی 2 رکعتیں پڑھا دیتے۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 رکعات ہو جاتیں اور مقتدیوں کی 2 رکعتیں ہوتیں۔ ناظرین، اس غزوے میں کچھ اہم واقعات رونما ہوئے جن میں سے کئی مفید باتیں معلوم ہوتی ہیں، جیسے کہ بخاری، مسلم اور دیگر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ واپسی کے وقت ایک وادی میں دوپہر کا وقت ہو گیا۔ اس وادی میں کانٹے دار درخت بہت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر روک دیا۔ لوگ سائے کی تلاش میں مختلف درختوں تلے بکھر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک الگ درخت کے سائے میں ٹھہرے۔ آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ ہمیں سوئے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پکارا۔ ہم اٹھ کر آپ کی طرف بھاگے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک اعرابی بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس اعرابی نے آ کر میری تلوار میان سے نکال لی جبکہ میں سویا ہوا تھا۔ مجھے جاگ آئی تو یہ تلوار سونتے کھڑا تھا۔ کہنے لگا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ اب یہ یہاں بیٹھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ اس اعرابی کا نام غورث بن حارث تھا۔ اس بارے میں قرآن پاک کی آیت بھی نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ کا احسان یاد کرو جو تم پر ہے۔ جب کچھ لوگوں نے چاہا کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں تو یعنی اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ ناظرین، یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بڑی روشن دلیل ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد درجہ بہادر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھنے والے، تکالیف پر صبر جمیل کرنے والے اور نادان لوگوں کے ساتھ انتہائی شفیق و بردبار تھے۔ ناظرین، یہاں آپ کو 2 صحابیوں کا بڑا ہی اہم واقعہ بھی سناتے ہیں۔ غزوہ ذات الرقا سے واپسی پر مسلمانوں نے ایک مشرک عورت کو قیدی بنا لیا۔ اس کے خاوند نے نظر مان لی کہ وہ محمد کے ساتھیوں میں خون بہائے بغیر واپس نہ جائے گا۔ وہ رات کے وقت آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیند کے وقت عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہرے پر مقرر فرما دیا۔ اس مشرک نے حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر مارا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے تیر کھینچ دیا اور نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ اس مشرک نے انہیں 3 تیر مارے، لیکن انہوں نے نماز نہ چھوڑی۔ جب سلام پھیرا تو اپنے ساتھی کو جگا دیا۔ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ،
تم نے مجھے پہلے کیوں نہ جگا دیا؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے نماز میں ایک سورت شروع کر رکھی تھی، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ درمیان میں چھوڑ دوں۔ جب اس نے تیر چلانے بند نہ کیے تو میں نے رکوع کر کے نماز مکمل کی اور تمہیں جگا دیا۔ اللہ کی قسم، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ پہرے میں کوتاہی ہو جائے گی تو میں کبھی درمیان میں سورت نہ چھوڑتا، چاہے اس میں میری جان ہی چلی جاتی۔ ناظرین، ان دو جلیل القدر صحابیوں کے اس واقعے سے جہاد اسلامی کی حقیقت واضح ہوتی ہے، جسے صحابہ کرام خوب سمجھتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے پہرے کے وقت کا کچھ حصہ نماز میں صرف کروں، اور پھر نماز بھی اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت خشوع و خضوع میں ڈوبی ہوئی کہ تیروں کی زبردست تکلیف کے باوجود نماز کو مختصر کرنا گوارا نہ کیا، اور پھر نماز مختصر بھی کی تو صرف اس ذمہ داری کے زیر اثر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سونپی تھی۔ سلف صالحین کے نزدیک عبادت اور جہاد کا مفہوم اس طرح یکجا تھا۔ ناظرین، بخاری، مسلم اور دیگر محدثین اور ابن اسحاق اور دیگر مورخین نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کے وقت راستے میں ان کا اونٹ سست ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ اونٹ تھک گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور چھڑی سے اونٹ کو کچوکے دینے لگے، پھر فرمایا، اب سوار ہو جاؤ۔ اب تو ان کا اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ سے بھی آگے بڑھنے لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اسے روکتے جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ان کے گھریلو حالات دریافت فرمانے لگے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں نے ایک شوہر دیدہ عورت سے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے نوعمر لڑکی سے شادی کیوں نہ کی تاکہ تم دونوں ایک دوسرے سے خوب دل لگی کرتے؟ انہوں نے عرض کی، میری کئی بہنیں ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ کسی تجربے کار عورت سے شادی کروں جو ان کو سنبھال سکے اور ان کی کنگھی پٹی اور نگہداشت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس رائے کی تعریف کی اور فرمایا کہ جب مدینہ پہنچو تو سمجھداری سے کام لینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ بیچو گے؟ جابر رضی اللہ تعالی عنہ مان گئے تو آپ نے وہ اونٹ ایک اوقیہ میں خرید لیا۔ جب وہ اگلے دن اونٹ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ انہیں قیمت ادا کر دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے قیمت ادا کر دی، بلکہ کچھ زیادہ ہی دے دی۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ جانے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس بلایا اور اونٹ بھی لوٹا دیا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے شوہر دیدہ عورت سے شادی کرنے کی معقول وجہ بیان کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ٹھیک ہی کیا۔ ناظرین، اس واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کی کتنی دلکش تصویر نظر آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کس قدر شفقت اور رحمت کا سلوک فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چیت میں کس قدر پاکیزگی، کتنی بے تکلفی اور کیسی بے مثل خوش طبعی جلوہ فرما تھی۔ آپ صحابہ سے بے حد محبت رکھتے تھے، ان کے حالات سے باخبر رہتے تھے اور ان کی مشکلات میں مالی اور روحانی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے رہ جانے کا سبب ان کے اونٹ کی کمزوری ہے اور ان کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے کوئی اور اونٹ بھی نہیں، کیونکہ ان کے والد محترم جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور اپنے بیٹے بیٹیاں ان کی نگرانی اور ذمہ داری میں چھوڑ گئے تھے۔ ان کے ہاں رزق بھی کشادہ نہ تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ ان سے بر بنائے ہمدردی تعاون کریں جس سے انہیں برکت حاصل ہوتی رہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔